मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है और वो अपनी बंदगी है। इस ज़मीन पर इंसान अल्लाह ताला का बंदा बन करके रहे। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आदमी इस ज़मीन पर सर उठा के ना चले, बड़ा बन करके ना रहे। जैसे कि फ़िरऔन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। एक शख्स जो एक सांस को तरसता है, जब वो पानी पी ले तो उसको निकालने के लिए बेताब होता है, ग़िज़ाएं खा ले तो इजाबत के लिए परेशान रहता है। वो शख्स कहता है अना रब्बुकुमुल आला। इंसान रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की कद्र करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ दिया है उस पर सब्र और शुक्र के साथ उसका एहसान माने और इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुती बन करके रहे, गद्दार बन करके ना रहे। इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मद्दे मुकाबिल आके ना रहे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र करम जब बंदे पर होती है तो अल्लाह ताला और नवाजता है। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। अल्लाह के पास तो ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने हैं। वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने कुफ़रान नेमत की, तुमने ये समझा कि ये नेमतें तुम्हारे ज़ोर बाजू के ज़रिए हासिल हुई हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नेमतें छीन लेता है और उस शख्स के लिए शदीद अज़ाब है। दोस्तों और साथियों, हमारी ज़िंदगी में इनाबत हो, खाकसारी हो, ज़िंदगी में तवाज़ो हो, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ इनाबत हो, अल्लाह की तरफ रुजू हो। नेमतें मिलें शुक्र अदा करें, परेशानियाँ आई तो सब्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को घमंड पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को किब्र पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घमंडी शख्स को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़ख्र जिताता है उसको नहीं पसंद फरमाता। मेरे पास अच्छा जिस्म है, मैं दूसरों से बढ़िया हूँ, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मेरे पास घर अच्छा है, दूसरों से अच्छा है। मेरे पास गाड़ी दूसरों से अच्छी है। मेरे पास मेरे औलाद दूसरों से ज़्यादा है। मेरे पास माल है, असबाब है, तिजारत है, मईशत है, मेरी रोजी रोटी है, मेरी दुनिया है, मेरा स्टेटस है। ये सारी चीज़ें दूसरों से अच्छी हैं। आदमी फ़ख्र करे, घमंड जिताए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। इसीलिए फरमाया गया किब्र क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किब्र ये है कि आदमी हक़ को छुपाए। बतरुल हक़ व गमतुन नास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस आप फरमाते हैं अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। किब्र यही है कि आदमी हक़ को झुटला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो शुक्रिया अदा करना था, अल्लाह की नेमतों को झुटलाए, अल्लाह की वहदानियत को झुटलाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैज़ान को झुटलाए और दूसरे लोगों की तौहीन करे, अपने से छोटा समझे दूसरों को। गमतुन नास का मतलब यह है लोगों को हकीर जाने। ये बात हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को माल देकर के आजमाया है, किसी को माल कम देकर के आजमाया है। अल्लाह ताला ने किसी को सेहत देकर के आजमाया है, किसी को मर्ज देकर के आजमाया है। अल्लाह ताला ने किसी को लड़के देकर के आजमाया है, किसी को लड़कियां देकर के आजमाया है, किसी को बांझ रखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, उसकी किब्रियाई है, उसकी हिकमत है, उसकी मसलहत है। बंदा हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा बन करके रहे, शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया के बाद इतना नवाजेगा कि वो निहाल हो जाएगा। इसीलिए फरमाया कि जो शख्स घमंड करना चाहता है अपनी किसी भी चीज़ पर, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र के बजाय, आजिज़ी के बजाय, तवाज़ो के बजाय, तज़ल्लुल के बजाय, इनकिसारी के बजाय, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर घमंड करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि घमंड करना तो मेरा हक़ है। अल किब्रिया और इराई, बड़ा बनना, अपने आप को बड़ा समझना, ये मेरी चादर है। जब कोई शख्स बड़ा बनना चाहता है तो मेरी चादर को खींचता है, और जो शख्स मेरी चादर को खींचता है मैं उसे जहन्नम में डाल दूं। बंदा है तो बंदा बन करके रहे,
اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جو سر ہے وہ جھکے، اس کا دل اللہ رب العزت کے سامنے جھکے، سارے بندگان خدا کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لمبی تقریر فرمائی تھی۔ آپ نے اس میں ایک جگہ فرمایا کلہم بنو آدم، سب آدم کے بیٹے ہیں، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے یہاں کا رہنے والا ہو، چاہے وہاں کا رہنے والا ہو، دنیا میں کوئی بھی ہو، سب آدم کی اولاد ہے۔ وَآدَمُ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، اور آدم پیدا کیے گئے مٹی سے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ جسم جو اے سی میں رہتا ہے، یہ جسم جو طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے، یہ جسم دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ آدمی جو دوسروں پر گھمنڈ جتاتا ہے، وہ بھی اسی مٹی میں جاتا ہے جو مٹی سارے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یونیورسل یونیفارم، وہی کفن پہنے ہوئے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا ہو، سب کو اسی زمین میں جانا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے، میری بندگی سے، بندہ بن کر کے رہنے سے جو لوگ استکبار کریں گے، اس سے اعراض کریں گے، ہٹیں گے، تو فرمایا کہ جہنم میں ہم انہیں ڈالیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے استکبار کریں، اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں اس پر گھمنڈ کریں، اللہ کی بندگی سے وہ دور رہیں، اس سے استکبار کہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر، ذرے کے برابر بھی کبر موجود ہے۔ آدمی کے اندر گھمنڈ ہے، دکھاوا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا ذرہ برابر بھی اگر کبر اور گھمنڈ، تفاخر موجود ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے سچا اس زمین پر بنا کر کے بھیجا۔ تو ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو عام طور پر دوسرے دھرموں میں ہے، ورن ویوستھا کا، کہ جناب یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ذرا اوسط درجے کے ہیں، نیچے والے ہیں، یہ ذرا کہیں سے آ گئی ہے ہمارے درمیان، حسب و نسب، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں منصوری ہوں، میں فلاں ہوں، تفاخر، یہ تو ساری چیزیں تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی تھی، فخر جتانے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ میں جناب سید ہوں، میں خان اور پٹھان ہوں، میں فلاں کاسٹ کا ہوں، فلاں نسل کا ہوں۔ یہ مسلمانوں میں کب سے آ گئی؟ دوسرے دھرموں میں آ سکتی ہے، مسلمانوں میں تو نہیں آ سکتی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو کمپلیٹ ہیومن کائنڈ، مسلمانوں نہیں، اے لوگو، میں نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے اور تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں اس لیے تم کو بانٹ دیا ہے تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، تمہارا پریچے ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے، مبارک وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے 1,00,000 کچھ ہزار صحابہ کرام موجود تھے، جن میں سے 99% سب عرب تھے۔ آپ نے فرمایا تم عرب ہو، عجم پر تمہیں کوئی فوقیت نہیں ہے۔ صحابہ اپنے دلوں سے نکال دو یہ بات، عجمی کو، عجم کے لوگوں کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ لیکن ہمارے درمیان طرح طرح کی باتیں آ چکی ہیں۔ کوئی سید ہے اس پر فخر کرتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی پٹھان ہے اس پر فخر کرتا ہے، جنت کی ہوا نہیں پائے گا۔ کوئی شخص کسی بھی کاسٹ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، یہ ساری چیزیں عصبیت جاہلیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آواز پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ وہ تو کالی ماں کے بیٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ آپ نے فرمایا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر، تم میں ایک ایسی جاہلیت ہے جس کے اندر تم جاہلیت پاتے ہو۔ تم میں ایک ایسی جاہلیت ہے جس کے اندر تم جاہلیت پاتے ہو۔ تم میں ایک ایسی جاہلیت ہے جس کے اندر تم جاہلیت پاتے ہو۔
تم تو ایسے آدمی ہو کہ ابھی تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں گئی. دوست اور ساتھیوں، یہ ابو ذر ہیں، وہ کہتے ہیں میں زمین پر لیٹ گیا، لاؤ اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو اور رگڑو زمین پر میرے پیر سے، اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. میرے اندر جو جذبات آ گئے تھے وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر کے تمہارا مقابلہ کر سکوں. جب شیطان کے وساوس آ جائیں، جب خیالات آ جائیں، جب نفس ہمیں ستانے لگے، تو فوراً ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ میں جانا چاہیے. یہ ساری عصبیتوں سے آدمی پاک ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا. آپ کا سکا چچا جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، ابو لہب، جہنم میں کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا اور بندگان خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. اخنس نے ابو جہل سے ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر جب صفیں لگ رہی تھیں اس وقت پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ جو سامنے کھڑا ہے، اس نے کہا محمد کے بارے میں کہتے ہو؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سچا و پکا نبی ہے. اعتراف ابی جہل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت کی کتابوں میں. ابو جہل کو معلوم تھا کہ اللہ کا پکا نبی ہے یہ، تو اس نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا میری زندگی میں کہ گوری چمڑی جو میری ہے، میرا ٹخنا اور بلال کا ٹخنا ایک ساتھ مل جائے. دین اسلام آیا، اس نے ساری عصبیتوں کو ختم کر دیا. سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المومنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی عصبیت تمہارے درمیان نہ اٹھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی عصبیتیں ہیں سب میں اپنے پیروں کے نیچے رونت رہا ہوں آج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف کہا نہیں اور کر کے ایسا دکھا دیا کہ اپنا سگا چچا تو جہنم میں چلا گیا، صداقتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے کہ وجہ امتیاز نسل نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، خطے زمین نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کلچر نہیں ہے. وجہ امتیاز تو اللہ رب العزت کو رب مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں نبی ماننا اور پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارنا اور کبھی بھی گھمنڈ کو سر اٹھانے نہ دینا. یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر اٹھاتی ہے. اسی لیے ایک شخص ہے جس کی زبان نہیں ملتی، جس کا رنگ نہیں ملتا، جس کا خطے زمین نہیں ملتا، وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا بلکہ آپ کے دل میں اتر گیا. آپ جب معراج میں گئے تو فرماتے ہیں کہ بلال، میں جب جنت کے سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے جاتی. حضرت بلال رونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام لوگ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، بس اتنی بات ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. کوئی بات نہیں ہے، جو سارے لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو سیدنا کہتے ہیں، حضرت عمر ان کو سیدنا کہتے ہیں. اسلام نے نسب کی جڑ کاٹ دیا. کلہم بنو آدم، سب آدم کے بیٹے ہیں. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اس کا مطلب تمہارے آدم دوسرے تھے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بڑی عزت و شرف والا ہوں تو کہنا ہے کہ بھئی تمہارے آدم دوسرے تھے. بڑی ذات والوں کے آدم دوسرے تھے، چھوٹی ذات والوں کے آدم دوسرے تھے. اسلام نے اسی جاہلیت کو، اسی عصبیت کو ختم کیا. انسان کے اندر جب مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کے جیب میں پیسہ آ جائے تو گھمنڈ پیسہ ہو جاتا ہے. بینک بیلنس بھاری ہو تو چال بدل جاتی ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے جو مال ہیں، تمہاری جو اولاد ہے، سب آزمائش ہیں. مال آ جائے تو آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے، اولاد زیادہ ہو جائے تو آدمی کو گھمنڈ ہو جاتا ہے. گھمنڈ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ چال بدل جاتی ہے. قرآن کہتا ہے تیری چال کہاں جائے گی اے گھمنڈ کرنے والے، گھمنڈی شخص. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں آکڑ کے نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ طُولًا، نہ تم یہ جو پہاڑ ہم نے بنائے ہیں بلند و بالا اس کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہو. تم کو چڑھنے کے لیے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. جب تم ایک پہاڑی پر چڑھو گے تو تھک جاؤ گے، دوسری پر چڑھتے ہوئے تمہیں اپنی اوقات یاد آ جائے گی. یہ ہماری زمین، یہ ہمارے آسمان، یہ ہمارے پہاڑ، یہ سب تم کو بتاتے ہیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے. سب عاجزی میں ہے. آدمی کہاں جانے والا ہے؟ دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت نے قارون کو بہت بڑا خزانہ عنایت فرمایا تھا. اکڑ گیا، وہ گھمنڈ کا شکار ہو گیا. جو مومنین مخلصین تھے اس دور میں انہوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ کے نہ چل. اکڑ کے چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اترا نہ. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری اپنی قابلیت، ایبلٹی کی وجہ سے مجھ کو مل گئی. میں اسی لائق تھا اس لیے ملی مجھ کو.
آج ہمارے پاس کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، وہ کہتا ہے جناب میں اسی لائق تھا۔ ارے اللہ رب العزت نے راستہ ہموار کر دیا، اپرچونٹی دے دی، تمہارے درمیان ماحول ایسا بنا دیا، ماں باپ کو تمہارے لیے سازگار کر دیا، تم کو موقع مل گیا، چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، دوسرے شخص کو موقع نہیں مل سکا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک شخص کو بڑی تنخواہ ہے، دوسرے شخص کو کم تنخواہ ہے، ایک بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا، دوسرا سا کم پڑھ لکھ گیا، لیکن انسانیت دونوں میں کتنا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دونوں کے اندر کتنا صبر و شکر ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، انابت کتنا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ہے، میں 5 لاکھ تنخواہ جو پا رہا ہوں آج، آپ دیکھیے آج جو کارپوریٹ کمپنیاں ہیں اس میں بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، لوگ تو غریبوں سے بات نہیں کرتے، ان کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو ان کو منہ نہیں لگا سکتے، کسی غریب کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے، شادی بیاہ میں ان کے لیے کرسیاں الگ لگائی جاتی ہیں، فنکشن میں ان کے لیے چیئرز الگ لگائی جاتی ہیں، ان کا اسٹیٹس اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مجھے مل گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں موقع ہے، گھمنڈ سے بچو، ریاکاری سے بچو، فخر و مباحث سے بچو، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے زمین سمیت اس کو دھسا دیا۔ آج ہمارا یہ گھمنڈ جو ہماری سیلری پر ہے، ہمارا گھمنڈ جو اسٹیٹس آف لائف پر ہے، ہمارا یہ گھمنڈ جو ہماری حویلیوں پر ہے، ہمارا یہ گھمنڈ جو ہمارے گھریلو زندگیوں پر ہے، یہ سب ہم کو خاک میں ملا دینے والا ہے، اس لیے کہ ہم مٹی میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ دل کام آئے گا جس کے اندر کسی قسم کی عصبیت، کسی قسم کا گھمنڈ نہ ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ رب العزت کے ہاں نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، اس کے ہاں تو بہترین صاف ستھرا دل لے کر کے جو حاضر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قارون سے کئی گنا زیادہ مال عنایت فرما دیا تھا، لیکن ان کے اندر آپ دیکھیں وہ نبی ہیں اللہ کے، صبر ہے، شکر ہے، انابت ہے، تواضع ہے، تذلل ہے، خاکساری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جو مال سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ کی یاد کے لیے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے کی ہے۔ مال کے ذریعے جنت کمانا ہے، مال کے ذریعے اللہ کی رضا کمانی ہے، مال کے ذریعے فردوس اعلیٰ کمانا ہے، یہاں کیا گھمنڈ ہے؟ اللہ نے دیا تو ملا، اور اگر وہ نہ دے تو کون ہے جو ہم کو دے سکتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، جس کو دیا اس کو ملا، جس کو نہیں دیا اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ دوستوں یہ جو چوراہوں پر کشکول لے کر کے لوگ بھیک مانگتے ہیں، جب آپ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، جہاں آپ کی گاڑی رکی وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں فوراً مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتا تو ہم کو وہاں کھڑا کر دیتا، ہم بھی بھیک مانگ رہے ہوتے، العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہاں رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں صبر ہو، شکر ہو، ہمارے اندر اپنی چیزوں پر گھمنڈ نہ ہو۔ جو لوگ قابل لحاظ لوگ ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جو ذرا پست لوگ ہیں ہمارے سماج میں، ان کے ساتھ ہم بہتر برتاؤ کریں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پر کبھی مسکین بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ کھانا کھائے، کھانا باندھ دو، ٹفن دے دو، لے جاؤ، گھر کے باہر زمین پہ بٹھا کے لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں، نہیں۔ بہترین شکل تو یہ ہے اگر ہم اپنے اندر سے غرور اور گھمنڈ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو مسکین اور فقراء اور لاچار اور مجبور لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ آدمی کے اندر کپڑا اگر اچھا ہو جائے تو ذرا آ جاتا ہے کچھ، اس کا جوتا اچھا ہو جائے تو کچھ آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمارے کپڑے اچھے پہننا، جوتے اچھے پہننا، کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ذرا دوسروں سے زیادہ بڑا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ایک امیر صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب صحابی بھی آئے، وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، ان کا کپڑا ان کے کپڑے سے لگ گیا۔ غریب صحابی محنت کش آدمی تھے، مزدور تھے، ان کے اوپر گرد کے آثار تھے، ان کا کپڑا اتنا نفیس نہیں تھا۔ یہ امیر صحابی نے اپنا کپڑا ذرا سمیٹ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا بھائی، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کی بھی آزمائش ہے، اس کے پاس مال کم ہے، غربت ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے نہیں معلوم، لیکن آپ نے اپنا کپڑا کیوں سمیٹا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میرے اندر تھوڑا سا وہ لمحہ آ گیا تھا، اور آپ گواہ رہیے گا کہ میں اپنے بھائی کو
آدھا مال اپنی آدھی پراپرٹی میں ان کو دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول دیکھا تو آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا کہ لے لو، تمہارے بھائی دے رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غریب ہو، تمہاری غربت کچھ کم ہوگی، لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مال اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ کہیں مال پا کر کے میرے اندر بھی یہ جذبات پیدا نہ ہو جائے۔ مال پا کر کے اللہ کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اور پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کفاف کی دعا کی ہے، اتنا نہ مل جائے کہ عاقبت خراب ہو جائے، اتنی کم نہ مل جائے کہ اس سے آدمی کافر ہو جائے، کفر کی طرف چلا جائے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی جب بہت زیادہ ہو جائے تو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لو کان الفقر رجلا لقتلت، اگر یہ غریبی کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ بہت خراب چیز ہے یہ آدمی عفت کی زندگی گزارے، پاک دامنی کی زندگی گزارے، محنت کرے، مشقت کرے، اپنے پیٹ پردہ کرے، بھیک نہ مانگے، لیکن اتنا بھی نہ ہو جائے آدمی کے پاس کہ جناب اس کا حساب و کتاب دینا مشکل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر اس طرح کے جذبات نہیں آنا چاہیے۔ آدمی کے پاس علم جب آ جاتا ہے تو اس کا بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے نالج بہت آ گئی، میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں، میں پروفیسر ہوں انجینئرنگ کا، میں میڈیسن کا پروفیسر ہوں، میں بزنس مین بہت اچھا ہوں، میرا تو ایکسپیرینس ہے 40 سال کا، میں ایسا ہوا میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت روح بازار کا کیا ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بڑا متقی آدمی ہوں، میں 20 سال سے 30 سال سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بھی گھمنڈ بہت بڑا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں علم کا گھمنڈ بہت بڑا ہے، تقویٰ کا گھمنڈ بہت بڑا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ چلے جا رہے تھے، قافلہ ان کے ساتھ تھا، ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا رات میں، تہجد میں بہت سارے لوگ اٹھے، بہت سارے لوگ سوتے رہے، وہ فجر میں اٹھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے نے کہا کہ ابا جان یہ کیسے مسلمان ہیں کہ تہجد میں نہیں اٹھے؟ یہ تہجد ہم لوگوں نے پڑھی، یہ لوگ سوتے رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہوئی، آپ نے کہا بیٹے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو بھی تہجد نہ پڑھتا، پتہ نہیں ہمارے تہجد قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ 2 رکعت کی نماز جو اللہ رب العزت کے راستے میں انابت اور خاکساری اور تذلل اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، ہو سکتا ہے کہ 1000 رکعت کی نماز پر بھاری ہو جائے۔ اللہ رب العزت دل دیکھتا ہے، انسان کے جذبات دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو دل کی کیفیت عجیب ہونے لگتی ہے۔ ہم اپنے اعمال پر کیا گھمنڈ کریں؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ دعا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف امید و بیم کے درمیان ہے، امید بھی ہے خوف بھی ہے، ہماری توقع ہے، دعا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بھی نہیں۔ اسی لیے اعمال کرتے جانا، گھمنڈ نہیں کرنا، اور اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہنا کہ میرے مالک میرے اعمال قبول کر لے، میں نے تیرے لیے کیے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا تو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے اسٹینڈ اور موقف پر قرآن مجید میں 3 جگہ آیتیں اتری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 10 لوگوں میں شامل کیا گیا جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ کو، کہا بیٹے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، یہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فلاں فلاں منافق ہے بتا دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے حذیفہ بن الیمان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں میں تو نہیں رکھا تھا، یہ ایمان ہے۔ حضرت حذیفہ خود رونے لگے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں نہ بتاؤں۔ آخری صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا حذیفہ بن الیمان اگر میرے جنازے میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرے جنازے میں اگر نہیں آتے ہیں تو مجھے کس قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے کوئی فکر نہیں۔ ہم 2 رکعت کی نماز پڑھنے لگے، ہم کچھ نوافل کا اہتمام کرنے لگے، ہم کبھی صبح میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت دیندار لوگ ہیں،
دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, دوسروں سے اپنا کم درجے کا مسلمان سمجھنے لگتے ہیں. نہیں, پتہ نہیں اس بھائی میں, دوسرے بھائی میں کیا چیز ہو جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے. ہمیں تو اپنی عبادات پر, اپنے تقوی پر, اپنے علم پر, اپنے عمل پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حق کو جھٹلانا, یعنی جو نعمتیں تم کو ملی ہوئی ہیں اس کو تم جھٹلا رہے ہو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو میں کچھ ہوں, اور دوسرا وہ غمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نہایت ہی کم درجہ آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا کے لحاظ سے, ان کا اسٹیٹس دنیا کا کم تھا, ان کے ہاں غربت موجود تھی, ان کے ہاں صلاحیت کم موجود تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ظاہر بن حرام الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیہات میں رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار فرماتے تھے. کیوں؟ غریب صحابی تھے, لیکن ان کی ایک ادا یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظریف تھے, شگفتہ مزاج تھے, آپ کی زندگی میں شگفتگی ہے پوری زندگی میں, لیکن وہ آتے تھے تو ذرا آپ ٹینشن میں, معاملات زندگی میں, لوگوں کی مصروفیات میں رہتے تو ذرا آپ کو دلچسپی بڑھ جاتی, ہنستے ہنسا کا ماحول آ جاتا. آپ انتظار کرتے, آپ کہتے ظاہر ہمارے دیہات کے ساتھی ہیں, ہم ان کے شہر کے ساتھی ہیں. حضرت ظاہر کچھ دیہات کے سامان پھل فروٹ لاتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں رکھے رہتے کہ بھائی ظاہر آنے والے ہیں, ہم ان کو تحفہ دیں گے. ایک مرتبہ حضرت ظاہر دیہات میں اپنا سامان بیچ رہے تھے زمین پر لگ کر کے, جیسا بازار ہوتا ہے دیہات کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر وہاں کچھ بیچ رہے ہیں, تو آپ ادھر سے گھومتے ہوئے گئے اور پیچھے سے ان کی آنکھ بند کر لیا. وہ کہتے ہیں بھائی کون ہے, کس نے میری آنکھ بند کر لیا, چھوڑو مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد چھوڑا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر ویسے ہی پکڑیے جیسے آپ نے پکڑا تھا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ, آپ کا شکم حضرت ظاہر کی پیٹھ سے لگ رہا تھا. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویسے مجھے پکڑیے. آپ نے کہا کہ ظاہر کیا بیچ رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم کو بیچ دوں بازار میں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچ دیجئے, لیکن مجھ کو بیچ کے آپ کو ملے گا کیا, مجھے کون خریدے گا, حقیر, فقیر, کمزور, غریب آدمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا ظاہر تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. تو ہمیں اپنے ساتھیوں سے پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ رہنا چاہیے. کسی کو حقیر نہ سمجھیں. دنیا چند دنوں کی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے, عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.